Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है महमूद गजनवी एक्सपोज्ड सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल के चैनल से ये वीडियो ली है। और क्या है कि हिस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि बहुत ज्यादा झोल होते हैं जो मतलब रियल हीरो नहीं होते हैं, ठीक है, और उनको हीरो बना दिया जाता है। और अब चीजें जैसे जैसे सोशल मीडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है, वैसे वैसे जो है वो चीजें हमारे सामने आती हैं। और देखते हैं कि इसमें मोहम्मद गजनवी किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं। हमने देखा कि इंडियन हिस्ट्री भी चेंज हो रही है, मोदी जी उसको खुद चेंज करवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मतलब रियल हिस्ट्री जो है वो लोगों को सिखाई जाए, बताई जाए। तो वहां पे जो है वो पाकिस्तानी लोगों ने क्वेश्चन किया था, भाई क्यों सिखाई जाए, मतलब बाबर है और उसके बाद गजनवी है और भी काफी हीरोज हैं, तो उनको ही हीरोज रहने दे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई, रियल चीजें जो है वो बतानी चाहिए। और काफी इस पे जो है वो बहस हुई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी जो है वो मुजम्मिल पाकिस्तान के या और भी कुछ वो लोगों के हवाले हम लोगों को देंगे जिन्होंने जो है वो इस चीज को बताया है कि वो मतलब सही हीरो नहीं थे। तो सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। अच्छा, ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। और आपके तो गजनवी मिसाइल, आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। पाकिस्तान नामी रियासत के वजूद में आने के बाद इसकी बहुत सी जस्टिफिकेशंस मुख्तलिफ हलकों के ज़रिए दी जाती हैं, जिसमें काफ़ी नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नैरेटिव है पहले रोज़ से, एक मॉडरेट नैरेटिव है जो ये कहता है कि मुस्लिम स्टेट और स्टेट फॉर मुस्लिम्स में फ़र्क होता है, और एक नैरेटिव ये है जो कहता है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी मॉडर्न जदीद दुनिया की पहली, जिसका एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट और एक तसव्वुर था जो कि मटीरियलाइज़ करना है और इसके अलावा किसी बेनिफिट को नहीं देखना। और एक तसव्वुर जो कि इंतहाई रेडिकल फार राइट तसव्वुर है वो ये है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफ़ी है। इसीलिए जो लोग इस आखिरी इंटरप्रिटेशन पे यकीन करते हैं, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता, उसकी वजह यह है कि 5-6 हज़ार साल की कॉमन रूट्स को आप डिफ़ाई नहीं कर सकते, एक ही झटके में तोड़ नहीं सकते। तो अगर जो लोग इस पे यकीन करते हैं वो ये कहते हैं कि हर वो हिस्टोरिकल फ़िगर जिसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया वो हमारा हीरो है, ये नहीं सोचते कि जिस खित्ते पर वो हमला आवर हो रहे थे उसमें हमारे अपने लोग भी यहाँ पर उनके मुतासरीन में से शामिल हैं। तो इसी वजह से जिस तरह आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तारीख़ को आइडियोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। और जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जिस मुल्क की नज़रियाती बुनियादें ही नफ़रत में पड़ी हों, उसके असाब कितनी देर उसका साथ दे सकते हैं। तो इसीलिए इस मर्तबा भी अगर हम बात करें, जिस तरह से फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि कुछ कौमें तारीख़ को एक म्यूज़ियम की तरह इस्तेमाल करती हैं, वक्त आने पे ज़रूरत के मुताबिक उससे एक अपनी पसंद का कॉस्ट्यूम निकाल के पहन लेती हैं, इस तरह हमने भी तारीख़ को एक म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया है। कभी उसमें से टर्किश लिबास निकाल के पहन लिया, कभी सेंट्रल एशियन लिबास निकाल कर पहन लिया, कभी उसमें से अरबिक लिबास निकाल के पहन लिया, और कभी उसमें से ईरानियन लिबास निकाल कर पहन लिया। अगर नहीं पहना कोई लिबास तो वो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख़ का लिबास नहीं पहना। इस मर्तबा जो कंट्रोवर्सी जन्म ली, जिसकी आज हम बात करने के लिए आए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो इससे पहले एक टॉक थी एज अ फॉरेन मिनिस्टर एशिया सोसाइटी में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम एनी पाकिस्तानी डिप्लोमेट to this date, came as a surprise that he did this. बट इसके साथ साथ इस मर्तबा एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि दरअसल महमूद गजनवी को मैं हीरो नहीं मानता, कोट एंड कोट ही वॉज अ थीफ एंड अ प्लंडरर हु लूटेड इंडिया, रेडेड इंडिया फॉर लूटिंग, यानी कि मैं उसको हीरो नहीं मानता, वो लुटेरा, चोर और डाकू था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स भी किया, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और इसके जवाब में तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया। तालिबान ने यह जवाब दिया, कोट एंड कोट, हिज रिमार्क्स आर इंसोलेंट एंड हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट, यानी कि उनके जो बयानात हैं इसमें कोई तारीख़ी हक़ाइक़ शामिल नहीं हैं। और तालिबान ने यह कहा कि ऑनरेबल फ़िगर था महमूद गजनवी, और ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तो महमूद गजनवी के नाम पे अपने मिसाइल बनाए हुए हैं, और एट द सेम टाइम एक पाकिस्तानी ऑफिशियल उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। ये तो आयरॉनिक बात है। इससे एक डिबेट जन्म ली जो कि एक नेशनल आइडेंटिटी की डिबेट है
کہ آئیڈینٹی ہماری دراصل کہاں پر سٹیم کرتی ہے، اور ساتھ ایک ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن کی تاریخی پس منظر کی ایک بحث شروع ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو آج ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسس کے طور پہ کہ آیا محمود غزنوی کوئی ہیرو تھا یا صرف ایک لٹیرا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سومناتھ کے مندر پر ہونے والے حملوں کی ڈیٹیل بتاؤں اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی یہ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملتان میں جو میسیکر کیے محمود غزنوی نے اس کی وجہ کیا تھی، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دراصل اس کی ہندوستان میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ پہلے یہ سن لیں کہ غزنوید امپائر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کی پری ہسٹری کیا ہے۔ کچھ ایمبیشس ٹرکش جنرلز جو کہ دراصل سمنید امپائر کا حصہ تھے مڈ 10th سینچری میں، یعنی کہ 950s کے اراؤنڈ، وہ ایم کرنا شروع کرتے ہیں اپنی طاقت کو بڑھانے کے حوالے سے، اور غزنوی ڈینسٹی جو ہے وہ الپتگین سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو خود ایک سمنید ٹرکش جنرل تھا، خراسان کا گورنر جس کو لگایا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ خراسان کا گورنر بننے کے بعد زبلستان کا علاقہ جو کہ ایسٹرن افغانستان ہے، وہاں پر الپتگین نے اپنی اجارہ داری قائم کی، وہاں پر موجود جو ہندو شاہی خاندان کا کنٹرول تھا وہ ان سے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سینٹرل اور ایسٹرن افغانستان کا ریجن اس کے بعد کھل گیا، جو کہ پریڈومیننٹلی ایک پیگن ریجن تھا، یعنی کہ جہاں غیر مسلم آباد تھے، ٹھیک ہے۔ الپتگین کی موت کے بعد اس کے سن ان لا سبکتگین نے اپنا رول جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور 977 میں غزنوید ملٹری کے وہ ہیڈ بن گئے، اور خراسان میں جو انٹرنل ریبیلینز ہو رہے تھے ان کو کنٹرول کیا دراصل سبکتگین نے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ سبکتگین کی بھی جو روٹس تھیں وہ ٹرکش تھیں اور کرغزستان کی روٹس تھیں، یعنی کہ مینلی تو ترک لوگ تھے یہ، اور اس نے غزنوی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور اسی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ سبکتگین کے دور میں راجہ جے پال جو کہ ہندو شاہی ڈینسٹی سے تھا، اس نے غزنہ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی 986 میں، جس کے جواب میں سبکتگین نے بدلہ لیا ہندو شاہی سے، ان کو ڈیفیٹ کیا اور کابل ریور کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب یہ سب کچھ محمود غزنوی سے پہلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پشاور تک جو تسلط تھا وہ قائم کر لیا سبکتگین نے، اور اس سارے افیئر کی کوئی بھی آئیڈیولوجیکل موٹیویشن نہیں تھی جو ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ہم سے جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف آئیڈیالوجی کی بیس پہ، فیتھ کی بیس پہ، مذہب کی بیس پہ ہو رہا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں گھسیں کیسے، کیونکہ سب کو معلوم تھا اور آج بھی ہے کہ یہ سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھا۔ 997 میں سبکتگین کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے آئر کے طور پہ، یعنی اپنے جانشین کے طور پہ جس کا نام دے کر جاتا ہے کہ یہ غزنوید امپائر کے تھرون پہ، منصب پہ بیٹھے گا، وہ اس کا چھوٹا بیٹا اسماعیل ہوتا ہے۔ مائنڈ یو کہ محمود غزنوی کو نامنیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن محمود غزنوی انکار کر دیتا ہے اپنے باپ کی اس ول سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس کو تو طاقت چاہیے تھی، اسی لیے، جو ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو یہاں پر باہر سے آ کے لوکلز کو مار کے گیا وہ رائچیس تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتا ہے، اسماعیل کو ہرا دیتا ہے، اور اس کو اٹھا کے گزگان کے قلعے میں ساری زندگی کے لیے عمر قید دے کے، لائف امپریزنمنٹ دے کے بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور غزنہ کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب غزنہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، نہ اس کی کوئی بہت بڑی اربن امپورٹنس تھی، لیکن کیونکہ محمود غزنوی اپنے آپ کو وہاں سے ایسوسیٹ کرتا تھا، اسی لیے اس نے سارا لوٹ اور پلنڈر جو بھارت سے چوری کیا اور اٹھایا، اس کو وہاں لے جا کر شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران اپنی لیجیٹمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کی افرمیشن بھی چاہیے تھی، کسی کا آشرواد بھی چاہیے تھا، اور وہ ملا بغداد کی عباسڈ کیلیفیٹ سے۔ کیلف القادر نے انڈورس کر دیا غزنوید امپائر کو، جس کے بدلے میں محمود غزنوی نے ایکسپینسو گفٹس بھیجنا شروع کر دیے ہندوستان سے چرائے گئے بغداد، تاکہ یہ تعلق قائم رہ سکے اور ان کا ہاتھ اس کے سر پر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں، جن کے نام اور کتابیں میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجھ پر ڈاؤٹ کریں کہ کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی بذات خود سیلف پروکلیمڈ اپنے آپ کو سنی اسلام کا ڈیفینڈر کہا کرتا تھا، اور وہ صرف باربیرک یا وہ صرف ظلم غیر مسلموں پر نہیں بلکہ غیر سنی لوگوں کے اوپر بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عراق اور ایران کی بوئی ڈینسٹی تھی اس کے خلاف، اور جو اسماعیلی فاطمیز تھے، جو شیعائٹ فاطمیز تھے جو کہ ایجپٹ اور سیریا میں تھے، ان کے خلاف اپنے آپ کو ایک واحد طاقت کہا کرتا تھا۔ اگریسولی سنی اسلام کو پروموٹ بھی کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ صرف غیر مسلم بلکہ ہر وہ انسان جو کہ میرے تھیولوجیکل فریم ورک سے اگری نہیں کرتا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا آگے جا کے، یہ ابھی صرف
کہانی نہیں ہے. غزنوید امپائر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈر محمود غزنوی آفٹر 998. اور اگر اس امپائر کی وسعت کی, اس کی واسٹنس کی بات کی جائے تو ویسٹ میں آذربائیجان, ایسٹ میں گینگیز ویلی آف انڈیا, اس کے علاوہ نارتھ میں خوارزم, اور ساؤتھ میں پاکستان کا, حالیہ پاکستان کا علاقہ مکران, اور سندھ کا انڈین اوشن. اتنی بڑی امپائر ریز ہو جاتی ہے. 999 میں سمنید جو ڈینسٹی ہے اس کو غزنوید تباہ کر دیتے ہیں. سجستان جو کہ صفریدز کے انڈر تھا 1009 میں, اس کو تباہ کر دیتے ہیں. بلوچ کو مکران میں ڈیفیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ خوارزم حاصل کر لیتے ہیں خارکنید سے معاہدہ کرنے کے بعد, اور ایک نئی ڈینسٹی کا جو ملٹری کیپٹل ہے وہ غزنا کو بنا لیتے ہیں. اب آ جائیے ہندوستان کی طرف. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندو شاہی جو ڈینسٹی تھی اس کے خلاف اس سے پہلے ہی سبکتگین کے دور میں لڑائی شروع ہو چکی تھی, کیونکہ مسئلہ صرف لینڈ کا رہا ہے. یہی بات ہم نے محمد بن قاسم والی ویڈیو میں کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دراصل اس کی واحد موٹیویشن صرف پائٹی تھی. بالکل ایسا نہیں تھا. یہاں پر بھی یہی تھا کہ ہندو شاہی ڈینسٹی ایک بہت بڑا روڈ بلاک تھے غزنوید امپائر کی ناردرن انڈیا میں ایکسپینشن کے درمیان. اس کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا. 1001 میں جے پال کو, جو کہ ہندو شاہی ڈینسٹی کا حصہ تھا, جو بادشاہ تھا, اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اس کے بعد میں جے پال کا بیٹا اننت پال 1009 میں اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اور کشمیر کے جو پرنسز تھے انہوں نے اس سے پہلے ایک الائنس بھی بنائی تھی غزنوید امپائر کے خلاف 1004 میں, لیکن اس کو بھی محمود غزنوی نے ڈیفیٹ کر دیا. اس دوران 1021 میں آگے جا کر کشمیر پر بھی کافی ریڈز کی گئیں, لیکن سکسیس لمیٹڈ رہی, اور تقریباً 14ویں صدی تک, 14 سینچری تک جو اسلام تھا کشمیر نے اس کو امبریس نہیں کیا. آگے چلیں تو اس سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں تو 1004 میں بھٹنڈا کے راجہ, جو کہ ساؤتھ آف لاہور میں تھا اس وقت, 120 ہاتھی ان سے چھین لیے گئے, پلنڈر کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھنیسر ریجن جو 1014 میں حملے کا شکار بنا محمود غزنوی کے ہاتھوں, وہاں پر جو چکرا سوامی کا آئیڈل تھا, یعنی کہ مورتی تھی, اس کو توڑ دیا گیا اور اس کو اٹھا کے غزنا شفٹ کر دیا گیا. تو یہ انیشیل سائنس تھے کہ محمود غزنوی کی آرمیز جہاں جایا کرتی تھیں وہاں پر روتھلیس پلنڈر ہوا کرتا تھا, وہاں کسی اور ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی, اور وہاں پر پبلک ہیوملیشن ہوا کرتی تھی ہر اس چیز کی جو کہ اس کے راستے میں حائل تھے. لیکن ایک فرق یہ ہے جو ہسٹورین بھی کہتے ہیں کہ جزیہ نہیں لیا گیا اس کے دور میں, نہ ہی فورس کنورژن پہ انسسٹ کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں نا وہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو موٹیویشن سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا تھی ان سارے حملوں کی. وہ کنورژن بھی نہیں تھی, وہ بعد میں کس طرح شروع ہوئی وہ آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے جو اکنامکس تھیں وہ سب سے بڑا پارٹ تھا اس کا. 1018 سے 19 کے درمیان ماتھرا کے اوپر, جس کو مترا بھی کہا جاتا ہے, وہاں پر محمود غزنوی کی آرمیز حملہ کرتی ہیں. یہ برتھ پلیس ہے لارڈ کرشنا کی, جو کہ ہندو تھیولوجی میں ایک ڈیٹی ہیں, اور یہاں پر امینس ویلتھ چرائی جاتی ہے, لوٹ اور پلنڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر مینشن کریں, میں آپ کو اگر بتاؤں کہ کتنے بڑے نمبر میں یہاں سے چوری کی جا رہی تھی, تو وہ جو کناوج کے راجہ تھے, صرف کناوج کے راجہ, جو کہ ہندو پرنس میں سب سے لیڈنگ فگر تھے اس ٹائم پہ ہندو پرنسز میں, صرف وہاں سے 3 ملین درہم محمود غزنوی صاحب اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. 3 ملین درہم, 55,000 سلیو, 55,000 غلام, اور 350 ہاتھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس فیتھ کی خدمت ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی, میں نے مان لیا اس وقت ہیومن رائٹس تو نہیں تھے, یہ بھی مان لیا کہ اینشینٹ ایج تھی, باربیرٹی عام تھی, یہ بھی مان لیا, لیکن پیسے وہاں سے نکال کے کہیں اور جا کے انویسٹ کر دینا, یہ کس فیتھ کی سروس ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. 1025 سے 26 کے درمیان سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا جاتا ہے, جس کو پاکستان کی ٹیکسٹ بکس نے ہمیشہ بہت زیادہ ہیویلی گلوریفائی کیا, اور اسی لیے آج پاکستان میں مائنورٹیز کا یہ حشر ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان کی زندگی بچائیں کیسے, جو صرف 2-2.5% رہ گئی ہیں انہیں بھی کس طرح بچانا ہے, جب کتابوں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہیرو وہ ہے, سلوٹ اسے کرو, جو کہ صرف اسی لیے مندر کو پلنڈر کرنے کے لیے آئے کہ وہاں پر ایک انارمس ویلتھ تھی.
کیا خوبصورت میسج دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ آف کاٹھیا واڑ پیننسولا تھا, یعنی کہ کاٹھیا واڑ کا جو علاقہ تھا اس کا ساؤتھ ویسٹ تھا جہاں پر سومناتھ ایگزسٹ کرتا تھا, اور یہ مون گاڈ مہادیوا کا ٹیمپل تھا جس میں فیبولس ویلتھ ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر تھر کے علاقے سے, ملتان کے ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا محمود غزنوی آتا ہے اور حملے کرتا ہے. وہاں پر میسیکر کیا جاتا ہے, تقریباً 55,000 لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے اس سائٹ کے اوپر جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور محمود غزنوی صاحب بذات خود ٹیمپل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کاٹو اس مورتی کا. ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہسٹوریکل ایسٹیمیٹس کے مطابق 10 سے 20 ملین دینار, 1 سے 2 کروڑ دینار سونے کے چرا کے غزنہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں. ہیوملیٹ کیا جاتا ہے لوکلز کے ڈیٹیز کو. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں بغداد سے ان کے لیے ایک آنر آتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے ہیمر فار دی انفیڈلز, یعنی کہ کفار کے لیے ایک ہتھوڑا جو کہ ان کو مسل دے گا. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس ٹیمپل کو جلا کے راکھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اس ساری ٹیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں محمد ناظم کی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف سلطان محمود آف غزنہ میں, اگر آپ کو سورسز پہ یا فیکٹس پہ کچھ ڈاؤٹ ہو تو. ایک اور بہت عام کتاب جو کہ ہسٹری آف سویلائزیشن آف سینٹرل ایشیا بائی سی ای باسورتھ کے نام سے ہے, یعنی کہ سی ای باسورتھ نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حملے دراصل اسلام کے لیے نہیں بلکہ گولڈ کے لیے, اس کے علاوہ سولجرز یعنی کہ اپنی فوج کو بڑھانے کے لیے, اپنے لالچ یعنی کے کہ لیے, مزید غلاموں کو فوج کا حصہ بنانے کے لیے, اور انڈین پرنسز کی اسینٹ حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کیونکہ اس ساری ایکسرسائز میں صرف ایک اوور لیپ ہے, وہ اکنامکس, پیسہ. اسی لیے اس نے کنورژن آف اسلام پر بھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کیونکہ وہ پرائیورٹی تھی ہی نہیں. صرف ایک ایکسیپشن ہے, وہ ہے لاہور, جہاں پر اس سے پہلے ہی محمد بن قاسم کے ایرا کے بعد روٹس تھیں اسلامک فیتھ کی, اسی وجہ سے یہاں پر کنورژنز ہوئیں ان حملوں کے رزلٹ میں, لیکن اور کہیں نہیں ہوئی. باقی سب گریجولی بعد میں ہوا, لیکن ڈائریکٹلی محمود غزنوی کے آرڈرز پر نہیں ہو رہا. اب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آئرونیکل فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیکسٹ بکس میں 2 فگرز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, محمود غزنوی کو بھی, محمد بن قاسم کو بھی. جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد پاکستان یا ہندوستان یا اس پورے ریجن میں جو مسلم کمیونٹی پیدا ہوئی, جو مسلمان ایگزسٹ کرتے تھے, محمد بن قاسم ان سب کو کافر کہا کرتا تھا. اس کی وجہ سن لیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ اور ملتان اسپیسیفکلی جہاں پر محمود غزنوی نے آ کر یہ دیکھا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اہل تشیع فاطمیدز کو سپیریئر سمجھتے ہیں سنی ابیسڈز کے اوپر, تو اس نے کہا کہ تسی تے سارے ہی کافر ہو اور آپ کو ختم کرنا تو میری اولین ترجیح ہے. اب آپ حساب لگائیے کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم ان دونوں اینٹیٹیز کو اپنی کتابوں میں بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں. بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مارتے تھے. کیا وجہ تھی کہ فاطمیز نے کبھی ابیسڈز کو اور ابیسڈز نے کبھی فاطمیز کو ریکگنائز ہی نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں تھے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ دراصل یہ ساری کی ساری بیٹل ہی ہندوستان کے اگینسٹ تھی اور ہندوؤں کے اگینسٹ تھی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آگے سن لیں. 1006 سے 1010 کے درمیان محمود غزنوی نے ملتان پر حملے کیے اور وہاں پر موجود فتح داؤد, ابو الفتح داؤد کے نام سے جو ملتان کو رول کر رہا تھا رولر, جو کہ اسماعیلی تھے وہ بھی کلمہ گو, یا وہ تھے یا نہیں وہ تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے, لیکن اسلام کی ایک برانچ سے ریپرزنٹیشن لے رہے تھے جو انہی کے اگینسٹ محاذ کھول دیا, حالانکہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا محمود غزنوی پہ, اور وہاں پر اسماعیلی میسیکر کر دیا. جتنے اسماعیلی تھے اس میں سے میجورٹی ملتان میں گلے کاٹ دیے, خون کی ندیاں بہا دی محمود غزنوی نے. فتح داؤد جو کہ رولر تھا ملتان کا, وہ وہاں سے بھاگ گیا, پکڑا گیا, اور سلطان محمود غزنوی نے صرف ایک شرط پر فتح داؤد کو چھوڑا. وہ شرط کیا تھی کہ تم مجھے 2 لاکھ درہمز کا جو گولڈ ہے وہ رینسم میں یعنی کہ تاوان میں دو گے, ادروائز تمہاری جان نہیں بچے گی. وہ اس نے دیا, اور یہ بھی کہا کہ اسماعیلی فیتھ کفر ہوتا ہے, اسی لیے اس کو بدلو اور سنی اسلام کا حصہ بن جاؤ, جو کہ ہوا. اب آپ نے سن لیا کہ اسماعیلیز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا, جو کہ یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف ہندوؤں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ
اہل تشیز کے اگینسٹ کیا ہوا 1029 میں جب بوئید ایمریٹ تھی ناردن ایران کے اندر وہ کمزور پڑی تو یہاں پر بھی غزنوید امپائر چڑھ دوڑی، ٹھیک ہے، میسکر کر دیا وہاں بھی اسماعیلیوں کا، متازلائٹس کا اور مزدکائٹس کا. یہ تمام مسلمان برانچز آف تھیولوجی کہہ لیں یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ڈفرینٹ مسلک تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی کلمہ گو ہے یا نہیں. صرف یہ دیکھا گیا کہ ابیسڈس اور ہماری جو تھیولوجیکل برانچ ہے اس کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، باقیوں کو سر عام قتل کر دو. اور یہاں پر کوٹ ان کوٹ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ محمود غزنوی نے یہ کہا کہ یہ میری ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ میں پاک کروں اپنے مذہب کو تمام کفار سے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جو آج پاکستان کے اندر ہم اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں نا، جس میں 1947 کے بعد سے کمیونل وائلنس آج تک ختم نہیں ہوا اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع ہو گئے. وہ نیچے نے کہا تھا نا، ان دا ٹائمز آف پیس اے واریر اٹیکس ہمسیلف، کہ جب 47 کے بعد وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا ہندو مسلم، تو پھر یہ واریر جو پیدا ہوا اس نے اپنے اوپر ہی حملہ کر دیا. یہ ہیں بنیادیں اس کی. یہاں پر 3 بنیادیں ہیں جہاں پر مسلکی جنگ کے نام پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گلے کاٹے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینس کی بنیاد کے اوپر. اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ چیمپئنز آف دا فیتھ، وداؤٹ سینگ کہ وہ فاطمیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اسماعیلیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، متازلائٹس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور ہر اس اینٹی کے بارے میں جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کے اگینسٹ کھڑی ہے. یہ کون سا اسلام ہے آپ مجھے سمجھا دیجیے. ساتھ ساتھ بڑا کنٹروورشل کوٹیشن بھی ہے. اگر آپ کتاب پڑھیں جینیس آف دیئر ایج بائی ایس فریڈرک اسٹار کے نام سے جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہے، اس کا چیپٹر 8 ہے غالباً، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ پروف دیا گیا کہ محمود اور مسعود جو ان کے بیٹے تھے وائن ڈرنکنگ کے کافی شوقین تھے. ٹھیک ہے، اس دوران ایک اوپریسو ملٹری اور ایک ڈیسپوٹک گورننس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کیونکہ ملٹری ڈائریکٹلی پیمنٹس کی بنیاد پر کام کیا کرتی تھی، اسی لیے کانکویسٹ اور پلنڈر اور لوٹ کا خون منہ کو لگ گیا تھا، اور اسی لیے ایک سیویئر آپریشن میں لوگ زندہ تھے جو کہ تنگ بھی تھے ان سے. 1030 میں محمود غزنوی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1040 میں غزنوید امپائر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس امپائر کی بنیاد میں ہی لوٹ تھی. اسی لیے اگر انسٹیٹیوشنل بلڈنگ یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا گیا ہوتا تو 10 سال نہ لگتے اتنی بڑی امپائر کو صفائے ہستی سے مٹ جانے میں. سیلجکس آئے اور انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بیٹے جس میں مسعود تھا، محمد تھا، وہ اپنے ہی وزیر جو کہ زیادہ ٹیکس نہیں لایا کرتے تھے، بذات خود یہ بھی ان کو جیلوں میں ڈال کے ٹارچر کرتے تھے کہ ہمیں زیادہ پیسے کیوں نہیں کما کر دیے. یہ تھی بنیادیں غزنوید امپائر کی جس کو ہم لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایون البیرونی نے جو حملے تھے 17 حملے جو ہندوستان پر محمود غزنوی نے کیے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوز اسکیٹرڈ ایز ڈسٹ ان فیئر، اتنا خوف طاری کر دیا لوکل کمیونٹیز پہ کہ وہ ریت کی طرح الگ الگ ہو کر ڈسپرس کر گئے. اس کے علاوہ جو گریٹ لائبریری آف رے تھی، یعنی کہ رے کا علاقہ، جب میں نے آپ کو بتایا بوئید امپائر میں یہ لوگ گھسے تھے تو وہاں پر اس پوری لائبریری کو صرف اسی لیے آگ لگا دی گئی کہ وہاں پر اہل تشیع رائٹرس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بینولنس دیکھ لیجئے آپ، جس کو بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا خواجہ آصف صاحب کی بات غلط ہے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں. ہی از 110% رائٹ اینڈ آئی انڈورس اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہنے سے آپ جھجکتے ہوں گے لیکن ہم نہیں جھجکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم نے کاسٹیوم کے طور پہ یوز نہیں کرنا. ہمارے ساتھ جائے، ہمارے خلاف جائے، ہم نے اس کو آن دا فیس ویلیو جو تاریخ ہے ویسے ہی ایکسپلین کرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، بچوں سے جھوٹ بولیں گے، تو کل کو جھوٹ کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے انسان جو ہے نا، وہ کچھ بھی زندگی میں کر نہیں پاتے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بالکل غزنوی میزائلز بنائے گئے شارٹ رینج، اور ان کا نام غزنوی میزائلز رکھا گیا. اس کے علاوہ پی ایم اے میں غزنوی کمپنی بھی ہے، 12 میں سے ایک کمپنی، جو کہ اٹ از نیمڈ آفٹر دا غزنوید امپائر اور سلطان محمود غزنوی. ساتھ ساتھ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے کریکلمز میں بہت سیلیبریشن ہے سلطان محمود غزنوی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک اسکلپٹر بھی ہے، پاکستان مونیومنٹ میوزیم جو اسلام آباد میں ہے، محمود غزنوی کا ایک مجسمہ وہاں پر رکھا گیا ہے، اس کی جو پلنڈرز اور لوٹس ہیں ان کو کمیموریٹ کرنے کے لیے. اور ملک ایاز کا ایک ٹوم بھی ہے لاہور کے اندر، جو کہ غزنوی دائرہ کی ایک بہت بڑی میموری کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اردو کی بنیادیں بھی غزنوی دائرہ میں ڈالی گئیں، یہ بتایا جاتا ہے. کاش کہ یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی بتایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس خطے میں جہاں پنجاب کے رہنے والے، بے شک کوئی پنجابی ہو یا اس خطے میں جو بھی رہنے والا تھا، اگر اس نے اپنے اینگل سے اس کی ہسٹری کو آبجیکٹیولی پڑھا ہو تو وہ یہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ محمود غزنوی اور غزنوید امپائر کے انڈر صرف لوٹ اور پلنڈر اور اس کے علاوہ لوکل کمیونٹیز کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم اس ہسٹری کو ری وزٹ کریں۔ ہم نے 80 سال تقریباً گزار لی ہیں جھوٹ بتا بتا کے بچوں کو۔ کیا ملا آپ کو؟ وٹ ڈڈ یو گیٹ آؤٹ آف دیز لائز؟ نتھنگ۔ یا تو آپ کانسیکوینشلزم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایکٹ اسی لیے کریں کہ اس کا رزلٹ اچھا نکل رہا ہے، اس کی اپنی مورالٹی بے شک کچھ بھی نہ ہو۔ اس کا تو رزلٹ بھی ڈیزاسٹر نکلا۔ 71 میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، باقی پاکستان ابھی نیشنل انٹیگریشن کا ایشو آیا ہوا ہے، بلوچ پشتون پنجابی کے درمیان میں کامنالٹی کیا ہے یہ ایشو آیا ہوا ہے۔ سب اس بکھرے کو ہوئے ہیں۔ ریزالو کرنے کے لیے اوتھینٹک ہسٹریز پڑھائیے، خدا را بس کر دیجئے جھوٹ بولنے کو، Authentic is- چھوڑ دیجئے یہ تمام ٹیکٹکس جو کہ صرف ڈیزاسٹر میں رزلٹ کر رہے ہیں۔ ریکنیکٹ کیجئے اپنی روٹ سے اور ہر اس تاریخ کو نگیٹ کیجئے جس نے ہمارے خطے میں آ کے صرف ظلم ڈھایا اور ہم نے ان کو سر پہ بٹھا لیا۔ تھینک یو۔ اوکے گائز، ویڈیو بہت اچھی، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور جس طرح اب وقت حالات بدل رہے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مزید چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اب وہ والی بات نہیں رہ گئی کہ جو مرضی ہسٹری میں پڑھا دے۔ جس طرح سے انڈیا جو ہے وہ اپنی ہسٹری کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور جو چھپے ہوئے اور دبے ہوئے اسپیکٹس تھے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مطلب اپنی ہسٹری کو تھوڑا سا چینج کریں، جس طریقے سے مطلب جس طرح چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ہیرو تھا، یہ بندہ جو ویلن ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ہسٹری کو چینج بالکل کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپ ٹو ڈیٹ اپ گریڈ ہونا چاہیے اور آنے والی بچوں کو جو ہے وہ بالکل ان کو اوتھینٹک قسم کی ہسٹری پڑھانی چاہیے۔ بہت اچھی، بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور یہ باتیں کبھی کسی نے ہم لوگوں کو بکس کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھائی، نہیں ملی۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو یہ باتیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یار ہم لوگ مطلب لائک کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کو پتا، ابھی جا کے چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی، پتہ چل رہی۔ ہسٹری جو ہے اوتھینٹک قسم کی ہسٹری جو ہے وہ سوشل میڈیا سے پتہ چل رہی ہے، جو کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اسکول اور کالجز کے اندر یہ بچوں کو پڑھانی چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح مودی جی نے کہا کہ اب میں خود ہسٹری جو ہے وہ ٹیچ کرواؤں گا ان کو، انڈینس کو، کہ ہم جو ہے وہ مطلب اتنا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ہارے ہوئے لوگ نہیں، ہم جیتے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس طرح کے ہیروز کو، جو محمود غزنوی جیسے ہیروز ہیں، ان کی بجائے ان کو جو اچھے ہیرو ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ان کو ریپلیس کر دینا چاہیے۔ میرے خیال سے اوتھینٹک ہسٹری جو ہے نا وہ بچوں کو ضرور پڑھانی چاہیے۔ تو گائز، آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے چلے گا۔ تو چلے گا، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ بائے بائے۔